बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मंडे के दिन, पीर के दिन यानी कि 29 मई, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी सदफ अब्दुल जब्बार, आपकी सदफ अब्दुल जब्बार, आपकी होस्ट सदफ और अब्दुल मैं जब्बार। आपका जाना माना और पहचाना आपका अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप भी हमारे होंगे उतने ही जितने हम आपके हैं। तो हम आपके हैं कौन, ये हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपके दिन कैसे भरी गुजरे। आवाज में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्या हुआ अशफाक? मौसम का असर है? मौसम का असर है जी। वेदर मौसम जो है वो थोड़ा सा आप अंदाजा कीजिए कि अजीब सा है। रात को बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, फिर सुबह कैसा मौसम रहा? सुबह जब मैं आती हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा से पहले आ जाती हूँ, सुबह बादल छाए होते हैं, हाँ, सूरज की आबोताब नहीं होती। वो खासतौर पर गाड़ी जब चलती होगी तो ऊपर भी बादल मैं तो होते होंगे। जहाँ से जाती हूँ वहाँ अब्रे करम होता है। अब्रे क्या करम बात है। ठीक है, आपको अफ्रीका भेजना चाहिए या सहराए कौन सा अरब में, वहां पर, ताकि आपके जाने से फायदा हो। लेकिन बहरहाल ये हमारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी। उम्मीद है कि मामलात लोगों के थोड़ा बेहतर हों। IMF की किस्त आने के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज दिस इज अ न्यूज मॉर्निंग शो। हमें ज़ाहिर है ये भी डिस्कशन थोड़ा सा करना है। मईशत किस समत में जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आप सोचें कि आप वीकेंड्स पर बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुर्गी के, अंडे के, आलू के, गोभी के, प्याज के, लहसुन के, ये वो चीज़ें हैं जिनके रेट से आप अलग थलग होकर नहीं रह सकते। उससे आपको मईशत की भी समत का पता चलता रहता है और हुकूमत की तरजीहात का भी। जी हाँ, और आप लोग यही कहते रहते हैं जी क्या होगा। अच्छा, अब हर कोई ये सवाल पूछता है। आप अगर किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, ड्राइवर आपसे पूछे थे मैडम क्या होगा, बाजी क्या होगा, हालात कहाँ जाएंगे, सबके जहनों में सवाल है, मगर इसका जवाब कोई देता ही नहीं। अशफाक, इसका जवाब ज़ाहिर है जिनके पास है उनकी तरजीहात कुछ और है। बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी से मुज़ाकरात करने से इनकार। साद रफीक कहते हैं इमरान खान ने पहले मुज़ाकरात नाकाम बनाने और अब उन्हें सानिया 9 मई के बाद दोबारा बातचीत याद आ गई। PTI छोड़ने वालों ने इतवार को भी छुट्टी न की। साबिक अरकान पंजाब असम्बली ओहदेदार टिकट होल्डर्स का मजीद साथ देने से इनकार। हम ख्याल छीना ग्रुप का PTI को खुदा हाफिज कहने का फैसला। और मुख्तसर वक्त में कुरान पाक की खत्ताती। खुशाब के नईम याद ने अरबी के मुश्किल और कदीम रस्म ख़त में कुरान पाक का नुस्खा 75 दिन में लिख कर हैरान कर दिया। तो ये तो थी टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज में ही आपको अंदाजा हो गया होगा बात इस वक्त हम कर रहे हैं सानिया 9 मई के तनाजुर में। उसके बाद से ही कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब 2 से 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। सानिया 9 मई के बाद कुछ दिन पॉज आया, और पॉज के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना खत्म होने वाला सिलसिला हो गया। अब एक तरीके से PTI छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। साबिक रुकने पंजाब असेंबली मलिक खुर्रम अली खान ने भी पार्टी के साथ चलने से इनकार कर दिया है। एक और साबिक रुकने असेंबली नादिया अजीज ने भी PTI को बाय बाय कह दिया है। जंग से PP 126 से उम्मीदवार शेख मोहम्मद याकूब ने तो अपना टिकट ही वापस कर दिया। जनाब, सरगोदा में 2 अहदेदार हैं, मेहर हसन रजा और चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी रुकनियत और ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अच्छा अशफाक, थोड़ा सा ये डिस्कशन भी हो रही थी कि जो ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है या फिर सिंध असेंबली से है, लेकिन KPK से उतनी तादाद में लोगों ने अभी तक PTI का साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे ही है। अब जरा खबर कुछ आ रही है। KP असेंबली के साबिक रुकन इकराम उल्लाह गंडापुर ने भी PTI के साथ सियासी सफर खत्म करने का। एक और सवाल भी था सदफ के, डिस्कशन ये भी हो रही थी कि चूंकि लोग होंगे 1500 और टिकट्स 350, अगर पंजाब असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ओवरऑल या इससे कुछ ज्यादा, तो ऐसे में जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहे थे तो उनके पास ये एक जाहिर है कि एक तो वाकई 9 मई के वाकयात अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ उनके पास इस एक एक्सक्यूज भी आ गया था। लेकिन अब जो टिकट होल्डर्स भी साथ छोड़ के जा रहे हैं तो फिर दैट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। यस, सो जनाब मलिक गजनफर अब्बास शीना की क़यादत में हम ख्याल शीना ग्रुप ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। दैट इज इम्पोर्टेंट। PTI हमने ज्वाइन की थी वो ये नहीं थी। हम PTI से अलहदा हो गए। मैं अपनी सियासत अपने इलाके में, अपने हलके में मुस्तकिल जारी रखूंगा। खान साहब को मशवरा देने वालों में हम नहीं थे।
سب سے پہلے ملک کے بعد فوج. اگر ہمارے ملک کی فوج ہے تو ہم پرسکون طریقے سے ہم سوتے ہیں. میرے پاس تحریک انصاف کے 2 عہدے ہیں. دونوں عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سیاست سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں گا. میں پی ٹی آئی کے تمام عہدے سے مستعفی بھی ہوتا ہوں اور پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں. ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں. سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی سرگودا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں. پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں. کی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے کی مذمت کرتی ہوں. آج سے میں نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. 9 مئی کے رونما ہونے والے افسوسناک واقعات تشدد کو روکنے میں تحریک انصاف کی موجود قیادت کی ناکامی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے. اچھا تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین ظاہر ہے کہ ان سے رابطے میں ہیں. اچھا ہی یوز ٹو بی دا فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان تحریک انصاف, لیکن نااہلی کا معاملہ ہوا, پھر دوریاں ہوئیں, اس کے بعد جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. اچھا اشفاق صاحب یہ سوچے تھے ان کی پارٹی کا نشان کیا, جہاز ہوگا, کیا ہوگا یا ہے؟ ڈیپینڈز کیا ہو سکتا ہے. ہاں جو بھی وٹ ایور ورکس. ٹھیک ہے, چمک دیر از اے سمبولک. بات یہ ہے کہ پاک پتن سے سابق ایم این اے احمد شاہ کھگا اور سابق ایم پی اے سعید اکبر نوانی اور ڈاکٹر امجد نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی اور نئی پارٹی میں شمولیت سمیت سیاسی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا. اچھا پھر چودھری شجاعت حسین نے جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان سے رابطوں کا اختیار چودھری سرور جو کہ از خود منحرف تھے اور چودھری شافع, مصطفیٰ ملک اور انصر فاروق کو دے دیا ہے. اور بہرحال اب یہ ملاقاتیں بھی اس حوالے سے چل رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے یہ جو تذکرہ کیا نا وہ جہاز والا چکر, آئی ریممبر وہ پنجاب حکومت جب بن رہی تھی تو لیکن وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ایما پہ اس وقت وکٹیں گرا کرتی تھیں, وکٹیں اڑا کرتی تھیں. تو بہرحال ترجیحات اور سوچ اور مختلف امور کے بارے میں انسان کی رائے ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی ہے. تو اسی پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے, ایک کیا نئی سیاسی قیادت ابھر کے سامنے آ سکتی ہے اور کتنی مضبوط ہوگی وہ کنٹینڈر, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم اشرف بٹ, ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل. نعیم السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. بٹ صاحب سے یہ پوچھیں, بٹ صاحب ماشاءاللہ سے آر وائی کا حصہ بننے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ فٹ اور اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. کون ہے آپ کی انسپریشن بٹ صاحب؟ اشفاق, کیونکہ وہ تو شروع سے ایک ہی ان کا وہ اسمارٹ ہے. اس کا کریڈٹ مجھے دیں, آپ کی تعریف. انجمن ستائش باہمی, بہت شکریہ بٹ صاحب. اچھا اب ذرا یہ فرما دیں سر, یہ بڑے رابطے شابطے ہو رہے ہیں, بڑی لوگ ایکٹیو ہیں, یہ کتنا کی رول پلے کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے, شروع میں نے ڈسکشن بھی کیا کہ جن لوگوں کو شاید ٹکٹس نہ ملے تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا یہ چھوڑ جانا, لیکن باقی لوگ جو ٹکٹ والے تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے بیسیکلی؟ اشفاق صاحب بیسیکلی جو جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سنہری موقع جن کو ٹکٹس نہیں ملی تھیں ان کے لیے بھی سنہری موقع نہیں ہے. اگر وہ کوئی ابھی فی الحال دیکھیں کوئی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر رہا اور خواہش کا اظہار کرنے پہ بھی ان پہ مشکلات آ سکتی ہیں, اس لیے وہ خاموش ہیں. ہو سکتا ہے جب الیکشن کا ماحول بنے, نگران سیٹ اپ اوور آل آ جائے ایک ماحول میں, وہ پھر کوئی جرت کریں گے ٹکٹ مانگنے کی, ٹکٹ لینے کی, اور انہیں پھر دیا بھی جا سکتا ہے. لیکن فی الحال تو سب ہی دور ہو رہے ہیں اور ٹکٹ کا نام کوئی نہیں لے رہا. دوسری جانب یہ جو گروپس نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ, ظاہر ہے ایم پی ایز جو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہیں تو جانا ہے, لیکن جو گروپس ہیں یعنی جو جماعتیں نہیں ہیں لائک جہانگیر ترین صاحب یا اور کوئی ایسا ہیں, تو ان کی کوئی پوزیشن اتنی سٹرونگ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میڈیا کھیلتے ہیں, خبریں چلواتے ہیں, ان کا وہ جی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. الیکٹیبل کی جو پالیٹکس ہے پاکستان میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو وہاں پہ کچھ یہ کر سکتے ہیں کمال آپ کے خیال میں؟ اور ووٹ بینک تقسیم تو ہوگا نا اگر اس طرح کی 2 سیاسی گروپ آ جاتے ہیں؟ جی بالکل یہ تو ہونا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے اتنے زیادہ لوگ ٹوٹیں گے اور اگر فرض کریں کوئی ایسا بندہ کو سامنے بڑا نہیں آتا تو ووٹ تو ان کے تقسیم ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ مایوسی میں پی ٹی اے کے ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں ہی نہ, لیکن بات ہو رہی ہے ان گروپس کی کہ جو خود بھی کسی جماعت کی سپورٹ چاہتے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب نے کل جو 1-2 لوگوں سے ملے وہ تو پہلے ہی ان کے گروپ کے ہیں. سعید اکبر نوانی جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہی منحرف ہوئے, سیٹ سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑا پنجاب اسمبلی کی. بعد میں
کافی بڑے مارجن سے ہارے بھی وہ. تو اس لیے وہ ابھی تک جہانگیر ترین گروپ یہ دعوے ضرور ہیں, رابطے ہو سکتا ہے ان سے کوئی کر بھی رہا ہو, لیکن انہیں خود اب فرض کریں جہانگیر ترین خود ان کا بیٹا یا کوئی الیکشن لڑتے ہیں, وہ تو نااہل ہیں, تو وہ ان کو بھی مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, کسی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اپنا ان کا کتنا ووٹ بینک ہے, کیا ان کا نظریہ کیا ہے, کون سی جماعت ہے ان کی, ابھی تک انہوں نے جماعت ہی نہیں بنائی. اب لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف یہ اس وقت اہم ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اور اسی کی طرف جا رہے ہیں, وہ خالی بھی پڑی ہے, اور جنوبی پنجاب میں کسی حد تک ان کا ابھی بھی ووٹ بینک ہے. لیکن بات یہ ہے اہم سیاسی اثر و رسوخ تو ترین صاحب کا اپنی جگہ تھا, باقی کافی انفلوئنشیل ہیں, اور جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ تو ہم نے پنجاب حکومت کی تشکیل کے دوران بھی دیکھا تھا, تو وہ ایک الگ اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے. تو وہ کتنا کی فیکٹر ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ ہاں یہ آپ کی بات اہم ہے, اثر و رسوخ ہے. جہاز کا استعمال بھی ہوتا رہا ہے, آگے بھی شاید دیکھنا ہوگا, کرتے ہیں. لیکن اگر بات ووٹ پہ جائے گی تو پھر ادھر تو تھوڑا مسئلہ ہے, انہیں خود بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ سارے مل کے کوئی نئی جماعت بن جائے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مسلم لیگ کاف بھی کھڑی ہے, وہ اب جس نے 4-5 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جا کے رابطے کریں, تو ان کی کل جماعت بھی اس وقت یہ 5-6 لوگ ہی ہیں. لیکن بہرحال اب یہ بات وہی ہے کہ انہوں نے جو چھوڑ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے جانا ہے. تو فی الحال ان کے لیے جو ان کو نظر آ رہا ہے کچھ تھوڑا سا وہ پیپلز پارٹی ہے, اور مسلم لیگ نون ابھی تک پالیسی نہیں بنائی, وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہی. پہلے ہی وہ فل ہیں, اور پھر جہانگیر ترین گروپ نے کہنا ہے کہ ہمارے بندوں کو ٹکٹس دیں. پھر جو اوپر اگر ایم این ایس کا حساب لگائیں 20 جو توڑے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہیں, ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہونے کے نہیں ہونے. کسی بھی آپ تجزیہ کار سے صحافی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہونے ہیں, کب ہونے, سال ہونے, اگلے سال ہونے, یہ نہیں پتا. نہیں اب تو ہونے ہیں. اچھا بٹ اب تو ہونے. تو بٹ صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں تھوڑا سا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ایک کے بعد ایک پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ فیکٹر پنجاب میں بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے. وہاں کے لیڈر زیادہ جلدی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کے پی کے میں کیا ایشو ہے, یا وہاں صورتحال مختلف ہے؟ جی ایک تو اگر تاریخ دیکھی جائے دونوں خطوں کی تو وہ تاریخ میں بھی جواب مل جاتا ہے کہ ہم پنجاب میں جو ہیں بڑے پیسفل لوگ ہیں, فوری مان جاتے ہیں. ہماری تاریخ ہے کہ باہر سے بھی آتا ہے تو اس کو وہ قبول کرتے ہیں, تو اس لیے یہ اس طرح ہے. اور کے پی کے ذرا پکے لوگ ہیں, وہ تھوڑے ٹیڑے ہیں, اتنی آسانی سے وہ نہیں ابھی تک ٹوٹ رہے. لیکن بہرحال ٹیڑے کہنے سے بہتر ہے کہتے ہیں اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. That is the مناسب بات. Whether it's good or bad. ہاں یہ بات. ہاں جی. اور پنجاب میں یہ ہے کہ بڑے ہم جو ہے کاروباری ذہن اور ماحول کے مطابق ہوا کا رخ دیکھ کر تبدیل ہونا, یہ سارا کچھ یہ یہاں چلتا رہا ہے, آگے بھی چلے گا, اور اس وقت تو بہت تیزی سے چل رہا ہے. خیر یہ آئے بھی ایسے ہی تھے پی ٹی آئی میں, ظاہر کچھ جماعتوں سے زیادہ تو مسلم لیگ نون سے آئے تھے, کچھ پیپلز پارٹی سے آئے تھے. لیکن بہرحال یہ معاملہ, یہ فرق ضرور ہے اس وقت. چلیں آپ کو بھی کھانسی شروع ہو گئی باتیں کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پانی پی لیجیے, چائے کا پی لیجیے. تھینک یو سو مچ. تو اب ہم کیا تذکرہ کرتے ہیں جی؟ اب ہم بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کل جی ایک پاور شو کیا ہے, اور انہوں نے مریم نواز جی تھی وہاں پر موجود, انہوں نے خطاب بھی کیا, گفتگو کی. وہ یہ کہتی ہیں جی کہ دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے کیسز نہ بنائیں تو کیا ہار پہنائیں. لاہور میں یوم تکبیر کے ایونٹ سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا, ہم نے تو جیلیں بھگتی, ڈٹ کے کھڑے رہے. دوسری طرف مشکل پڑی تو ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہہ گیا. اچھا جی, ویسے اس کے اندر اس میں ایک پہلو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. کل ایک بڑا اہم دن تھا اس اعتبار سے کہ کل یوم تکبیر تھا. یوم تکبیر وہ دن ہے جس دن پاکستان باضابطہ طور پر اعلان شدہ ایٹمی قوت بنا, دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا, کیونکہ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے تھے, اور جو ایک پاور کا ایک توازن جو ہے وہ متاثر ہو رہا تھا اس کو پاکستان نے بیلنس کر دیا تھا. چاغی کے مقام کے یہ مناظر 28 مئی کے ہم فراموش نہیں کر سکتے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک قابل فخر کارنامہ تھا جو کہ ہمارے سائنسدانوں نے انتھک محنت سے کم وسائل کے باوجود
سر انجام دیا اور جو بھی ٹیم تھی وہ مبارک کی مستحق ہے. اور اس وقت کے وزیر اعظم بھی بلا شبہ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پریشر بیئر کرنا ہوتا ہے, سیاسی پولیٹیکل پریشر اور سارے سینکشنز وغیرہ کا, وہ وزیر اعظم کو کرنا پڑتا ہے. بھلے اب شیخ رشید صاحب اس حوالے سے جو باتیں کریں, نہیں اس پہ ظاہر ہے کریڈٹ تو ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس پروگرام میں اپنا ایک طریقے سے ان پٹ ڈالا. جی میں وہ تذکرہ کر چکا ہوں نا, سیاستدان, سائنسدان. اچھا جی, اس کو 25 سال خیر ہو گئے ہیں. یہ صورتحال جی, Are we going to hear what مریم نواز was saying? جی دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہاں جی, تو مریم نواز نے گفتگو کیا کی ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. موقع پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے تاریخی آزمائش میں درست فیصلہ کیا اور ایٹمی دھماکے کرنا بیسکلی ایبسولوٹلی ناٹ تھا. مسلم لیگ نون کے قائد نے مزید کہا کہ عوام کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں. 25 سال پہلے تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا. اللہ نے ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. یہ آرزو ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں ایٹمی طاقت جیسا بنے. پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے والے آج بے نقاب ہو گئے ہیں. 9 مئی اور 28 مئی دو الگ الگ علامتیں ہیں. ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے, دوسری ترقی, خوشحالی, فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے. یقین ہے پاکستان کا بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے. اچھا جی, اب اسی میں جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے گفتگو کی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے رات 12 بجے کے قریب پریس کانفرنس کی تھی. کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے اپنے بندے گرانے اور ریپ کا ڈرامہ رچانے کی پلاننگ کی تھی. ایک ادارے نے گفتگو پکڑ لی ہے جس پر پریس کانفرنس کر کے قوم کو حقائق سے آگاہ کیا. سے گھٹ رہا ہے, کسی طرح سے کوئی ایسا واقعہ ہو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی, یا تو کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروائیں اور وہاں پہ پھر خود ہی 1-2 بندے کھڑکا دیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی گفتگو کی کہ ہم کسی طرح سے کوئی ریپ کا ڈرامہ رچائیں اور عوام کو جذباتی کریں. یہ بات ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے انٹرسپٹ کی اور انہوں نے رات 11:15 بجے مجھے بتایا یہ ہونے والا ہے. میں نے کہا کہ چلے میں کل اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے واضح کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں, یہ آج ہی رات کوئی واقعہ کر دے. اس لیے یہ بات قوم کو ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ بتانی چاہیے. اس گھر میں ایک لیپ ٹاپ جو پڑا تھا اس میں اتنی قیمتی انفارمیشن تھی, اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے اس کو جلا دیا یا انہیں اٹھا کے لے گئے. اب کیا یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے ان چیزوں کو برآمد کرے اور ان کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائے؟ یہ لوگ کلبھوشن سے کم سزاوار نہیں ہیں. جن کا جرم قابل معافی نہیں ہے وہ ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو معافی نہیں. اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو. تم نے تو ابھی تک اس عمل کی کھل کے مذمت بھی نہیں کی. مذاکرات تو سیاستدانوں سے ہوتے. اس پہ خیر بڑے سوالات بھی اٹھے, کیونکہ عموماً جب بھی حکومت ایسی پریس کانفرنس کرتی ہے تو وہ بطور ثبوت وہ آڈیو ضرور سنواتی ہے یا نام ضرور بتاتی ہے کون سے رہنما, لیکن سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ رانا صاحب نے کوئی آڈیو نہیں سنائی. یو نیور نو, سنوا دیں آگے جا کے. نہیں تو وہ جتنی ہنگامی پریس کانفرنس تھی اور ثبوت کا جو کہا گیا تھا, لیٹس سی, بٹ دس از ویری کنسرننگ. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ کر دیں اس حوالے سے. بہرحال حکومت نے جس طرح سے رانا صاحب کی یہ جو گفتگو تھی اس سے بھی اندازہ ہوا مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے. اور سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جب وقت تھا تو حکومت نے بات چیت کی, سب کچھ طے بھی ہو گیا تھا, لیکن عمران خان نے مذاکرات ناکام بنا دیے ہیں اور اب سانحہ 9 مئی کے بعد اب دوبارہ سے بات چیت کا کہا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ان پہ بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ واقعی جب مذاکرات کا ٹائم تھا, جب تو دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں, تب کیوں نہیں کیا؟ اب انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس میں سے شاہ محمود قریشی صاحب تو اس وقت جیل میں, جی باقی رہنما پتہ نہیں کہاں. لیکن ایک چیز ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو بڑے ایلیویشن ملی ہے ساری صورتحال میں. اب پارٹی میں ظاہر ہے جو ارکان ہیں وہ ساری صورت. خاور گمن اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. خاور ذرا بتائیے گا آپ کے نزدیک اس وقت تحریک انصاف ہمیشہ سے وہ جہاں بات کرنا چاہتی تھی وہاں تو فون نہیں اٹھاتا کوئی, سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں اب ہم بات نہیں کریں گے, تو یہ کمیٹی بنا کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟
دیکھیں آپ نے کوئی 5 کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو محترم رہنما ہیں ان کے بیانات سنائے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر ایک بیان جو رات کو محترم سابقہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی تک چیئرمین ہوں، میں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی، عمران خان صاحب، انہوں نے بھی رات کو گھنٹہ بھر ایک پریس کانفرنس کی ہے. ظاہر ہے وہ ہم سارے اخبارات کے اندر تو آج چھپی ہوئی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ تو نہیں دکھائی جا سکتی. اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، پی ڈی ایم کو یہ کہا ہے کہ آپ 3-4 ہفتے کا ٹائم رکھ لیں اور جو بھی ڈیڈ لائن رکھنی ہے، اور اس دوران آپ جتنے سمجھتے ہیں کہ بندے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک آئین کے مطابق ابھی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن کے حوالے سے 2 صوبوں کے اندر، تو وہ الیکشن کروا لیں یا پورے ملک کے اندر الیکشن کروا لیں. تو میرے خیال میں دیکھیں ایونچولی جو ہے جو بھی فیصلہ ہونا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ سیاسی تاریخ دیکھیں، جو بھی حکومت آئی ہے جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں تو فیصلہ عوام کا ہی مانا جانا ہے. تو جب تک آپ کوئی بھی پولیٹیکل اکانومسٹ پڑھ لیں، کالمز پڑھ رہے ہیں، تمام اخبارات کے ایڈیٹوریل اٹھا کے پڑھ لیں، تواتر کے ساتھ ہر ایڈیٹوریل جو ہے، ہر کالمسٹ ہے، وہ ایک ہی چیز کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہے. آج بھی اگر آپ سارے پڑھیں وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر اگر استحکام پیدا ہونا ہے تو اس کا واحد حل ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے الیکشن. جتنی جلدی الیکشن میں چلا جائے گا اتنی جلدی ملک کے اندر استحکام پیدا ہو جائے گا. اس کے بغیر کوئی چکر نہیں ہے. اب 2 چیزیں ہیں، اگر مجھے 1 منٹ آپ دے دیں گی، وہ یہ کہ جو 9 مئی کے افسوسناک واقعات ہوئے ملک کے اندر طول و عرض میں، وہ رات میں سن رہا تھا، جو ہے ظاہر ہے ہمیں اکراس دا بورڈ سب کو سننا چاہیے. وہ یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے چیئرمین یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس جیو فینسنگ کے اندر آ رہے ہیں، جن لوگوں نے آگ لگائی ہے، جن لوگوں نے یہ پرتشدد واقعات کیے ہیں، وہ جو بھی ہیں اس کے اندر ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور بے شک ہونی چاہیے. ہم سب لوگ افسردہ ہیں شہداء کی ظاہر یادگاروں کو وہاں پہ جس طرح پامال کیا گیا، وہاں پہ جس طرح کے واقعات ہوئے، اس کو تو کوئی بندہ جو ہے پاکستان کا ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جس نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں کیا، جس نے اس کی مذمت نہیں کی. اب دوسرا حل یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو حالات و واقعات ہیں، آپ آج کے اخبار پڑھیں، کل پرسوں پہ مت جائیں. انٹرنیشنل جو آپ کے ملک کے حوالے سے جتنی آبزرویشن آ رہی ہیں، جو ہے آپ کی اکانومی کے حوالے سے جو آبزرویشن آ رہی ہیں، اب تو ہر بندہ، کوئی ایک بندہ بھی ہے ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اعلیٰ آپ کے ملک کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ نے 5% جو ہے ہدف رکھا ترقی کا، اور آپ کی جو گروتھ آئی ہے جی ڈی پی کی وہ 0.02% آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل اس پہ 0 پہ چلے گئے ہیں. تو وزیر خزانہ تو بہت پر امید ہے. جی وزیر خزانہ تو بہت پر امید ہے، کہتے ہیں ود اور وداؤٹ آئی ایم ایف وی ول سروائیو. اگر آپ صدر صاحب 4-5 بیانات ان کے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے حال ہی کے اندر انہوں نے جو دیے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، وہ بیانات سنا دیں تو ہم بہت ان کے بھی شکر گزار ہوں گے اور آپ کے بھی شکر گزار ہوں گے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے آنا ہے اس وقت جب آپ کی پارٹی اقتدار میں ہو، اس کے بعد اقتدار میں رہنے کے بعد جب خدا نخواستہ کوئی خدشات یا خطرات ہوں تو پھر آپ ملک سے باہر چلے جائیں، تو اس وقت پھر ایسے بیانات ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے اسٹیک کتنا ہے پاکستان میں، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے، میں اسی طرف جو جا رہا ہوں. دیکھیں حال ہی آپ نے دیکھا کہ کل کیا ہوا ہے، ترکیہ کے اندر کیا ہوا ہے، ہمارا جو بردر اسلامی ملک ہے، ایک جو ہے موجودہ حالات ہم دیکھا کہ ریسنٹ ہسٹری کے اندر سب سے ایک خوفناک زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر. ترکی کی اکانومی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی کافی مسائل ہیں، وہاں پہ افراط زر ہے، ان کا لیرہ اس وقت گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کے پاس گئے. ایک ہی ہفتے میں 2 ہفتوں کے اندر 2 دفعہ عوام کے پاس گئے. پہلی دفعہ واضح رزلٹ نہیں آیا، وہ دوسری دفعہ ان کے آئین نے کہا کہ واپس عوام کے پاس جائیں. عوام کے پاس جب تک عوام ایک پولیٹیکل پارٹی کو واضح مینڈیٹ نہیں دے گی، اس نے ملک کو آسان، ملک کے حوالے سے آسان یا مشکل فیصلے کرنے ہیں، تو اس وقت تک آپ فیصلے نہیں کر سکتے. تو رن آف الیکشن ہوا، رات کو اردوان پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے. وہ 5 سال اپنے جو بھی فیصلے کریں گے تو عوام کا مینڈیٹ تو ہونا چاہیے. اچھا عوام کے مینڈیٹ سے سعد رفیق صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں اپنی گفتگو میں، یا حکومتی وزراء کہ جی ایک دن بھی آگے مدت نہیں کریں گے ہماری حکومت کی جو ٹائم ہے اس پہ ہم
جو ہے اپنی حکومت چھوڑ دیں گے تو پھر الیکشن ہو رہا ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے اکتوبر میں؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ تو پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، کم از کم میری ادنا سی دانش کے اندر، آپ ملک کے اندر جو آئین ہے اس وقت معطل ہو چکا ہوا ہے، چونکہ آپ کے آئین کے اندر بہت واضح تھا الیکشن ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس ہفتے آ جائے گا، اس سے بہت واضح ہو جائے گا کہ الیکشن کیا ملک کے اندر وقت پہ ہونا ہے یا وقت پہ نہیں ہونا ہے. کیونکہ اب تک انہوں نے جتنی بات کی، جو انہوں نے حالات و واقعات سامنے رکھتے ہوئے، تو سارے یہ کہا کرتے تھے، انکلوڈنگ محترم یہ خواجہ صاحب رفیق صاحب بھی، کہ آپ 2 صوبوں کی اگر حکومت ہے گرائیں. یہ اس کے اوپر سارے ان کے وزراء کے بیانات ہیں کہ ان کے آپ جو ہے 2 صوبوں کے اندر حکومت کرائیں اور ملک کے اندر آپ کو الیکشن دے دیں گے. الیکشن نہیں ملے. ملک کے اندر استحکام میری نظر میں اسی وقت قائم ہوگا جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن کے بعد وہ جس بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، مریم صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، یا اور کے 30 چوتھی 5ویں پولیٹیکل پارٹی نئی جو ہم خیال گروپ آپ کو پتہ سامنے آ رہے ہیں، ترین صاحب آ رہے ہیں، ری امیجننگ پاکستان والے آ رہے ہیں، تو عوام کو یہ فیصلہ دے دیں کہ عوام نے کیا کرنا ہے، کس کو وہ چاہ رہے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ملک کے بارے میں جس نے اچھا کیا، برا کیا، ملک کو جس نے تباہ کیا، ملک کو جس نے آباد کیا، وہ عوام کے پاس ساری انفارمیشن موجودہ حالات میں ہے. تو میری نظر میں اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. یہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے خاور، تھینک یو سو مچ. اور الیکشن ہی حل بتا رہے ہیں اور حوالہ بھی دیا انہوں نے ترکیہ میں ہونے والے الیکشن کا. تو باقی اللہ مالک ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ اتنے قریب سے صورتحال کو دیکھ کے آئے ہیں. تو نذیر شاہ، ویسے تو کراچی کو، پورے کراچی شہر کو آپ کور کرتے ہیں، ایون یہ کہ سندھ کے اندر کی خبریں بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو دورہ کروایا گیا کچے کے علاقے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی بچپن سے اور آپ بھی ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ بھائی کچے میں آپریشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا تھا جتنا واسٹلی دکھایا گیا ہے. وہاں جا کر کیا آپ کو اندازہ ہوا کہ آسان ہے وہاں پر آپریشن کرنا یا مینیج کرنا چیزیں؟ دیکھیں بہت مشکل دشوار گزار راستے، وہاں کا سخت موسم، یہ تمام ملا کر انسان کو ویسے ہی جب وہاں پر کوئی اہلکار جاتا ہے، اسپیشلی جب اگر کراچی کوئی فورس بھیجی جاتی ہے تو وہ ویسے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں. کچے کے علاقے میں وہیں کے اطراف کے جو پولیس اہلکار جو پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں صرف وہی فائٹ کر سکتے ہیں. جو یہاں پر سب سے پہلا جو آپریشن شروع ہوا تھا یہ 2016 میں شروع ہوا تھا، جس میں پولیس نے پاک فوج اور رینجرز کی مدد سے آپریشن شروع کیا تھا اور فضائی نگرانی میں باقاعدہ چیک پوسٹ تیار کی گئی تھی. جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جو فیلڈ لائکس ہے وہ 50, 51, 52 اور آہستہ آہستہ یہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم گھوٹکی گئے، گھوٹکی کے بعد پھر ہم شکارپور، کشمور، کنکوٹ پہنچے. تو ان تمام دونوں جو تینوں علاقے ہیں ان کے کچھ ویدر میں بھی فرق ہے، ڈائنمکس میں فرق ہے. اور جو کچے کے علاقے میں جب آپ بات کرتے ہیں کراچی میں بیٹھ کر تو آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ نے سنی بھی ہوتی ہے. تو اس پر ہم خود بھی تنقید کرتے تھے کہ پولیس ان چند ڈاکوؤں کے خلاف آخر اتنے سالوں سے کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی. لیکن جب ہم خود وہاں پر گئے فزیکلی، ہم نے جب وہاں کا وزٹ کیا تو آئی جی سندھ کی جانب سے کراچی کے جو صحافی تھے ان کو بھیجا گیا تھا، تب جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ تقریباً امپاسبل وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر بالکل مربوط حکمت عملی بنائی جائے اور آپ کے ساتھ دیگر ادارے بھی شامل ہوں، کیونکہ جس جگہ آپ نے آپریشن کرنا ہے اگر تو آپ خود اسٹیپ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہاں پر عام شہری بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، زرعی زمینیں، عام لوگ رہتے ہیں اور عام لوگوں کے بیچ میں ڈاکو رہتے ہیں. اچھا تو نذیر آپ نے ظاہر 3 دن وہاں گزارے، کیا آپ نے موسم کا بتایا کہ ویریئنٹ ہے ڈفرینٹ علاقوں کا، سب سے زیادہ مشکل ایریا کون سا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو مشکل ایریا آپریشن کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو کشمور کنکوٹ کا ایریا ہے. درجنوں پولیس اہلکار، افسران، ایس ایچ او، ڈی ایس پی لیول کے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. حکمت عملی وہاں بہت زیادہ مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اگر وہاں پر چیک پوسٹ ہے اس وقت جو ہے تقریباً 140 چیک پوسٹیں بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں سے تقریباً نذیر شاہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر مجھے ایک بات بتائیے کہ یہاں پر آپریشن جو ہے دنیا بھر میں جب آپریشنز کیے جاتے ہیں تو ان کو ریہرس بھی کیا جاتا ہے، اور جہاں پر مختلف فورسز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. پنجاب پولیس، سندھ پولیس ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن نقصانات کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ بہت اٹھانا پڑیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ جو پولیس کے پاس ہتھیار ہے، ڈی آئی جی جاوید جسکانی ہم سے خود میڈیا ٹاک کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کے پاس ہم سے زیادہ جدید ہتھیار ہیں. اگر پولیس کے پاس B7
جو بختر بند ہے تو ان کے پاس B-10 اینٹی ایئر جو ہے اس کی مشین ہے جس سے وہ اس ٹینک کو اڑا سکتے ہیں. ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے, ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں. جبکہ سندھ پولیس کے DIG کہتے ہیں کہ ہم یہ ہتھیار اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ ممنوع ہیں, یعنی کہ اسٹیٹ کی ایک فورس جس کو. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا کہ وہاں پر میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا اینٹی ایئر کرافٹ گنز تو ان کے پاس ہیں لیکن گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ وہاں پر چونکہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ ہیومن شیلڈ یوز کریں تو ظاہر ہے ان لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. تو پھر یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے عام لوگ کون ہیں جو کہ وہاں پر بسنے والے ہیں, جو کہ مجبور ہیں, اور ان میں سے ڈاکو کون ہیں؟ دیکھیں, ڈاکوؤں کے مختلف گروہ کام کرتے رہے ہیں. جس طرح جو گھوٹکی ہے یہاں پر ڈاکوؤں کے 6 بڑے گروہ کام کر رہے ہیں اور کشمور میں 11 بڑے گروہ کام کر رہے ہیں, اور ان سب کے نام سب کو پتہ ہے, ان کے بارے میں پتہ ہے, اور پولیس کو یہ بھی پتہ ہے کون انوسینٹ ہے, کون ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. اور ڈاکوؤں کے ساتھ صرف ڈاکو ایسوسیٹ نہیں بلکہ پولیس اہلکار سے لے کے افسران تک ان کے ساتھ ملوث رہے ہیں. ماضی میں پولیس نے ان کو بنکر بنانے میں بھی مدد دی ہے جو آج تک پولیس کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے. پولیس نے جا کر ڈاکوؤں کو امن ایوارڈ بھی دیے ہیں, جنہوں نے پولیس کے درجنوں جو ہے لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو امن ایوارڈ بھی دیے گئے. بالکل امن ایوارڈ بھی دیے گئے, اور آج بھی بدقسمتی سے وہ کسی نہ کسی عہدوں پر لگے ہوئے ہیں. ایسا کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا؟ یہ کچھ سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے انوالو ہوتی ہے. ہم نے جب پولیس سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس بات کا جواب تو نہیں دیا کہ جو اس کے اندر اعلیٰ افسران ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, مگر انہوں نے یہ ضرور بولا کہ جب ہم ریڈ کرنے جاتے تھے تو پولیس اہلکاروں کی جانب سے ڈاکوؤں کو بتا دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب پولیس پہنچتی تھی اور آگے سے پولیس پہ حملہ ہو جاتا تھا کیونکہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا تھا پولیس آ رہی ہے. تو ایسے اہلکاروں کو نہ صرف برطرف کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے اور بڑے ہوتے ہیں جی ان کے خلاف نہیں ہوتی. اور اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ آپریشن مکمل کر لیں, کیونکہ ابھی تو ایک ایک مورچے پہ 40 اہلکار تعینات کیے ہوئے, لیکن جب یہاں سے واپسی ہوگی تو 40 تو تھانے بھی نہیں ہے, کس طریقے سے یقینی بنائیں گے کہ واپسی یہ والے معاملات شروع نہ ہو جائیں. ظاہر ہے کہ وہاں پر مستقل پریزنس جو ہے وہ تھینک یو سو مچ نذیر ضروری ہے, اس حوالے سے یہ چیز مینیج کرنا بہت ضروری ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ونس اگین, اور ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے باخبر سویرا میں. اچھا, ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب شہر قائد میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 دن تک بارش کا امکان ہے. اب وہ امکان, ہاں جی, کتنا سیریس امکان ہے, کس حد تک اس میں صداقت ہو سکتی ہے, ممکنات میں سے کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مغربی ہوائیں ہیں وہ ہمیں چھوتے ہوئے گزر جائیں, وہ بادل اڑا کے لے جائیں. تو پھر یہ ہے کہ لیکن یہ سسٹم مغربی ہے. آپ کو بتائیں کہ جب چیزیں مغربی ہوتی ہیں تو ان کا انفلوئنس پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اس انفلوئنس کو قبول بھی کرتے ہیں. تو اب لیٹس سی کہ اب یہ بارش کے انفلوئنس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ خیر کرے. یہ تو موسم کا احوال ہو گیا, اور 10 بجے جی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. موسم پہ بالخصوص ہم بات بھی کرتے ہیں اور اس سے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی آگاہی ہو جائے, کیونکہ گرمی کے دن آ گئے ہیں اور اب تھوڑے دنوں بعد تو بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی, تو ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں. اشفاق نہیں, لیٹس ہوپ سو کہ اگر موسم مفید رہتا ہے, مناسب رہتا ہے, بہتر رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے انجوائے کریں گے. بچہ واٹی آپ قدر کرو اسکول ٹائم کی, بعد میں اتنی چھٹیاں نہیں ملنی ہوتی لگاتار 2 مہینے کی, ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا, تو یہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں جلدی سے بڑے ہونے کا شوق ہوتا ہے. ہاں, بس انسان کسی بھی حال میں کسی بھی سچویشن میں خوش نہیں ہوتا, خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور مستقبل کی خواب سجائے, مستقبل کے خواب سجا کر جو حال جو ہے اس کو جینا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جس حال میں آپ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر اچھے حال میں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا, تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی امتحان ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی مشکل ہے, تو اس میں صبر اور توبہ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے. واہ, کیا اچھی بات کہی ہے اشفاق. تو بہرحال اب ذرا باقاعدہ طور پر اپنے شو کا آغاز کر لیتے ہیں. ثانیہ 9 مئی کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں, اور ثانیہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ تھا اس دن جو ہوا, اس نے ظاہر ہے کہ ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا. ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. ہماری تنصیبات, فوجی تنصیبات ہوں, قومی تنصیبات ہوں, املاک ہوں, ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی ویلیو رکھتی ہیں, کیونکہ ہم بڑی
کبھی بھی ملک کو کسی بھی طرح کے کوئی مشکلات کا سامنا ہو، آپ کی جذباتی اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ، تو آپ کو پتا ہے کہ کس جانب ہم دیکھتے ہیں. زلزلہ ہو، طوفان ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی سانحہ ہو، سیلاب ہو، آپ پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اور ایسے میں ان واقعات کے دوران جب ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کیا صورتحال وہاں پر رہی، تو وہ المناک تھا. اچھا یہ تو فوجی تنصیبات ہوگی نا، لیکن جو آپ کی قومی اہمیت کی حامل جو عمارتیں ہوتی ہیں، لیٹ سے آپ کی پارلیمنٹ ہے، لیٹ سے آپ کی پی ٹی وی کا ادارہ ہے، یہ سرکاری طور پر جو ہے جی سرکار نے زون کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ریڈیو پاکستان کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے جی. آپ یاد کریں کہ جب پاکستان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوئی تو ریڈیو پاکستان لاہور بالخصوص وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یادگار ہیں. تو جو پشاور میں ہوا تو قومی عمارتوں پر بھی شرپسندوں کی جانب سے الغار کی گئی. پرتشدد ہجوم نے ریڈیو پاکستان پشاور کی تاریخی عمارت کو کس طرح تہس نہس کیا. اب اس کے نقصانات باقاعدہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں، کس یادگار کو نقصان پہنچایا، اور جو وہاں پر عملہ موجود تھا انہوں نے کس مشکل سے اپنی جانیں بچائی ہیں. اس پر ایک رپورٹ ہے اشفاق، وہ دیکھتے ہیں. 100 سالہ جو آرکائیو کا ریکارڈ تھا جی وہ بھی اس میں تباہ ہو گیا. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ریڈیو پاکستان کی آواز تو جاری رہے گی، لیکن جب بھی آپ پرانی کوئی اسپیچز سنتے ہیں، پرانا ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے جو کہ مینٹین کیا ہوتا ہے، وہ ایسا سنہری یادیں آپ کی ہوتی ہیں کہ اب سے کچھ دن پہلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، ان کی آواز سن رہا تھا، ان کا انداز، ان کی گفتگو، طرز گفتگو، تو وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. بڑا نوسٹیلجک ہوتا ہے آپ کے لیے، بڑا ایک یادگار ایک چیز ہوتی ہے. آپ اپنی نسلوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ رہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں. اچھا جی، ذرا اب ہم کچھ موسم کا احوال جان لیتے ہیں، بیکاز اشفاق کو میں نے صبح سویرے کہا تھا کہ آپ مجھے آواز ایسی لگ رہی ہے، تھوڑا زکام ہے. آئی ہوپ یو آر بیٹر ناؤ. نہیں آئی واز بیٹر، بٹ دا تھنگ از کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، مطلب آن آور وائس اینڈ آل دیٹ. وین یو ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ دین یو کم ہیئر اٹ ہیز این ایفیکٹ. تو وہ جو کافی ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایک رش دیتی ہے، ایک پش دیتی ہے، اور اٹ میکس یو فریش. اچھا جی، تو ویدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی آج سے لے کر 31 مئی تک کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں ابر کرم برسنے کا امکان ہے. نوری آباد، سپر ہائی وے، بحریہ ٹاؤن میں وہاں تیز بارش کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوگی. چلیں جی، ہلکی پھلکی ہو جائے، بوندا باندی ہی ہو جائے، کچھ تو ابر کرم برسے. کیوں اشفاق؟ کیا بات ہے. اور میں ذرا اس پہ ایلیبریٹ بھی کروں گا، لیکن پہلے ذرا میں تذکرہ کر دوں کہ یہ اوور آل جو ہے سچویشن کیا ہے کہ مغربی سسٹم جو ہے یہ بلوچستان پہ بھی دستک دے رہا ہے، اور آئندہ 3 روز تک کوئٹہ، زیارت، قلات، لسبیلا، تربت، پنجگور، چمن سمیت کئی شہروں میں بادل کھل کر برسیں گے. آندھی اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، شدید گرمی سے متاثرہ سندھ کے شہروں میں بارش ہوگی. سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، حیدرآباد، دادو، ٹھٹا اور بدین میں باران رحمت برسے گی. اچھا، پنجاب کا تذکرہ کر لیتے ہیں. وہاں پر بھی اسپیل جاری ہے بارشوں کا. اس وقت بھی بارش کا، اب بارش بذات خود ایک جمع ہے تو اس کو بارشوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہاولپور، میلسی، بورے والا اور وہاڑی سمیت دیگر شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ شدید بارش ہوئی ہے. یالہ باری بھی رپورٹ ہوئی ہے. اچھا، ایک چیز کا میں اب ہم سردار سرفراز صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں محکمہ موسمیات کے. وہ نہیں ان سے کافی اہم سوال کرتے ہیں. ان سے تو ہمارے کبھی کبھار ہمارے تیسرے اینکر بھی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں نا، تو جناب لکھا گیا یہاں پر کہ ابر کرم برسے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بارش ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بارش بہت ضروری ہے. بارش نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، اور پانی ایک ایسی سورس ہے پروڈیوس نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کراچی ہے، یہ بارش اوپر سے برس رہی ہے، اور یہاں تک یعنی کہ زمین کو ٹچ کرنے سے پہلے تک وہ ابر کرم ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ برس جاتی ہے تو ہمارے انفراسٹرکچر کی ناکامی، نااہلی، ٹوٹ پھوٹ، سڑکوں کی، سیوریج کے نالوں کی، اس کے بعد وہ کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کی بجلی بھی چلی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے جی وہاں پانی آ گیا ہے، بجلی کی تاریں جو ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اوکے جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے سردار سرفراز صاحب، ان سے جان لیتے ہیں کہ آیا بارش ہو بھی رہی ہے کراچی شہر کی حد تک، باقی ملک کا حال بھی جانیں گے. سرفراز صاحب، آج سے 31 مئی تک ابر کرم برسے گا، کتنا برسے گا اور کہاں برسے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، ویسے تو ملک کے بیشتر حصوں میں یہ بارش ہے، بلوچستان کی خاص کر مشرقی اور شمال مشرقی، اور پھر سندھ، بالائی سندھ، وسطی سندھ اور مشرقی سندھ. کراچی میں کوئی بہت زیادہ امکان نہیں ہے، البتہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں درمیانی بارش متوقع ہے.
اور اوور آل جیسے پچھلے اسپیل میں ہوا تھا کہ مضافاتی ایریاز میں 1-2 دن ہلکی پھلکی ہوتی رہی لیکن شہر کے اندر نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح بھی ایسا ہی ہے. ایکچولی وہ جو ویو ہے وہ زیادہ نارتھ سے گزرے گی، یعنی حیدرآباد سے اوپر سے کہہ لیں ہم، تو اس لیے کراچی کے حصے میں کمی بارشیں بھی سلیکٹو ہو رہی ہیں، کم ہی آئے گا. سردار صاحب ایسے تو نہ کہیں یار، مطلب یہ تو دل ٹوٹنے والی بات ہوگی، ہم نے ماحول بنا دیا اتنا. اس کا جو آپ کو پتا ہے سردار صاحب، اشفاق نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہے سانگز کی، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ کس طریقے سے بارش میں جو شامیں ہیں وہ اپنی گزاریں گے، پکوڑے کھا کے اور یہ چیزیں. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ بارش کا اسپیل جو ہے نا وہ ہماری خواہشات کے مطابق تو نہیں چلتا، وہ اس کا ایک اپنا ٹریک ہوتا ہے، اپر اس کی جو ونڈز ہوتی ہیں وہ ایکچولی اس کو اسٹیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا جو انفلوئنس ہے کراچی پہ اتنا زیادہ نہیں ہے. البتہ باقی سندھ میں اچھی بارش متوقع ہے. آج شام کو آفٹرنون سے شروع ہوگی، سکھر لاڑکانہ میں بہت اچھی تیز بارش متوقع ہے، اسی طرح سے تیز آندھی. اچھا ہاں، ہمیں چھوڑیں کراچی والوں کو، یہ تو ہر حال میں کوئی جگاڑ نکال لیتے ہیں ہم لوگ کسی نہ کسی طرح. یہاں بتائیں جی، اندرون سندھ تو شدید گرمی پڑ رہی ہے، اسی طریقے سے بلوچستان کے علاقے جی وہاں پہ بارش ہونا بہت ضروری ہے، تو وہاں کیا پریڈکشنز ہیں؟ جی میں آپ کو بتا رہا تھا بلوچستان کے جو جنوبی بلوچستان کے یعنی جنوب مشرقی اور مشرقی اور شمال مشرقی یہ جو اضلاع ہیں اس میں لسپیلا، خزدہ، کلات اور پھر اوپر کوئٹہ اور سبی، بارخان اور زیارت، ان سب علاقوں میں اچھی تیز بارش متوقع ہے. اگلے 3 دن تک یہ متوقع سے جاری رہے گی یہ اسپیل، اور اس طرح سے یہ پھیلتا ہوا پھر جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب، نارتھ پنجاب، پھر پورا KP کشمیر، اور اگلے 3-4 دن اچھی تیز بارشیں متوقع ہیں، تیز آندھی کے ساتھ، کہیں کہیں آلہ باری بھی ہوگی. تو یہ چلے گا سلسلہ 31 مئی یا 1 جون تک ایٹ لیسٹ ملک کے بیشتر علاقوں میں. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. تو بہرحال ہماری امیدوں پر پانی نہیں پھرا، تھوڑا سا یہ ویسے عجیب سا مذاق ہے، ہماری امیدوں پر پانی نہیں پھرا اور پانی نہیں پھرے گا تو اب یہ فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ؟ ویسے تو پانی پھر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، بارش ہوتی یہاں پر. ہم بھی کہتے ہیں کہ مغربی ہوائیں نامنظور، مغربی بارش نامنظور، لیکن ظاہر ہے کہ اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ بارش آئی نہیں رہی یہاں پر. سردار صاحب نے تو آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ خواہشوں پہ تھوڑی بارش ہوتی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایک ہماری خواہش ہے، وہ کیا کہ بھائی خدا را اس شہر کراچی کا میئر لے آؤ تاکہ جو بارش سے مسائل ہوتے ہیں یہ حل ہو. لوکل باڈیز میں نمائندے ہوں گے تو یہاں کچھ کام ہوگا نا. بالکل جی ایسا ہی. تو وہ کب آئے گا؟ چلیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ارمان اور ایک امکان ہو کہ ہم اسی امید پہ، وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن بہرحال الیکشن کا کراچی کے جو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تو اس میں میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے شیڈیول جاری کر دیا گیا. اچھا یہ 15 جون کو ہونے جا رہے ہیں، تو اب اس میں سوال یہ ہوگا کہ میئر کا جیالہ ہوگا یا پھر جماعت اسلامی کا. اور پھر ظاہر ہے کہ 3 کروڑ سے زائد یہاں پر کراچی کے ووٹرز ہیں، شہری ہیں بلکہ، اور جن کی نظریں ان الیکشنز پہ ہیں. تو پھر اب اللہ جانے اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. تو پھر اب آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے چیئرمین لوکل کونسل ایسوسی ایشن سے، جن کی کوششوں اور ان کی دائر پٹیشن پر 2010 میں لوکل باڈیز الیکشن کی بحالی کا عدالتی حکم جاری ہوا تھا. اور یہ ادارہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کرتا ہے، جو اختیارات سمیت نچلی سطح کے مسائل کے حل، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں کے لیے پالیسیز مرتب کرتا ہے. جی صدف. تو جناب ہمارے ساتھ سید کمیل حیدر شاہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا، میئر آنے والا ہے، اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا، شہر میں کام کر سکے گا، اختیارات وہی ہوں گے جو موجودہ سسٹم ہے؟ اتنی گنجائش ہے اس میں کہ وہ اختیارات کے ساتھ کام کر سکے اگر میئر کسی دوسری پارٹی کا ہو تو؟ دوسری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی. جی بالکل، میئر اختیارات ہوگا، بہت اس کے پاس اختیارات ہوں گے، اور انشاءاللہ جیالہ ہی میئر ہوگا کراچی کا، حیدرآباد کا، جو چیئرمینز ہیں سکھر کے، سب کے جو پھر تو ہوں گے اختیارات. تو نہیں، ویسے بھی اختیارات ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو آپ نے KMC کا دور دیکھا ہوگا، تو اس KMC کے جب مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے، جب دس از بٹوین دا ریلیشن بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ یو نو دا ایڈمنسٹریشن، تو اس سے آپ نے کتنے روڈز، پارک، ہاکس بے، سینڈ سپٹس والی بیچز، یہ منوڑا پارک، یہ کتنی چیزیں بنی. یہ اسی تبھی بنی جب تعلق کس بات سے تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جب آپ کی جو کالج، اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ یہی ہمارا PDM کا، ابھی فیڈرل میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی نا، تحریک انصاف کی یا ابھی مسلم لیگ نون کی ہے،
تو گرین لائن منصوبہ جو کب سے بند ہوا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جب آپ کے اچھے ہوتے ہیں اور جو آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں, ولنگ ہوتے ہیں لوگ, ولنگ ہوتے ہیں. لیکن اس موجودہ جو ابھی نیا بلدیاتی نظام آیا ہے اس میں بہت زیادہ اختیارات دی گئی ہیں. اور سب سے جو اچھی بات ہے, جو سندھ سب سے پہلے پچھلی بار بھی ہم نے یوتھ کی ریزرو سیٹ دی تھی جو کسی بھی صوبے نے نہیں دی تھی سب سے پہلے, اور اس بار ہم نے مائنورٹی کی, ڈسیبل کی رکھی ہے اینڈ ٹرانسجینڈرز کی رکھی ہے, جو ابھی تک جو بھی بلدیاتی. یہ مینڈیٹری ہے کہ ان پہ رکھیں وہ اپنے لوگ؟ نہیں, یہ ریزرو سیٹس پہ جو جن کا ریشو زیادہ ہوگا, لائک وی ہیو ان پارلیمنٹ وی ہیو فار دا وومن سیٹس اینڈ فار دا مائنورٹی سیٹس. اسی طرح ہم نے بلدیہ میں بھی رکھا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس نمبرز اگر پورے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اپنے پاس سے کوئی ڈپیوٹ کرنا پڑے گا بندہ جو اس نشست پہ ہو, جو ڈسیبل ہو, اور وہ آپ کے پارلیمنٹ میں ڈسیبلڈ ہو یا خواجہ سرا ہو, دونوں ہو. اور خواجہ سرا بھی الگ رکھا ہے اینڈ ڈسیبل بھی الگ رکھا ہے, تاکہ وہ جو ایک فیل کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے کا حصہ نہیں بنایا جا رہا, تو فیصلہ کن یونین کونسل سطح پہ ان کو رکھا جا رہا ہے. اچھا, مجھے یاد نہیں پڑا جماعت اسلامی کی جانب سے نام کوئی سامنے آیا ہے ویسے خواجہ سرا کی نشست کے لیے؟ نہیں, وہ تو یونین کونسل پہ ہوں گے نا, اور پھر پارلیمنٹ کے لیے اس کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کا ایک نظام تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مرکز میں تو ظاہر مشرف صاحب ہی تھے, ٹھیک ہے, باقی جماعتیں ان کی کولیشن میں تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت افیکٹولی اتنی ان نہیں تھی. اچھا, سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ ایم کیو ایم, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سر فہرست اور پھر باقی سارا کچھ چوک صاحب. تو اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے ناظم تھے, ایک بڑا اتنا با اختیار ناظم کم ہی دیکھا گیا ہوگا. اب یہ جو ہے نیا سیٹ اپ جو آیا ہے میئر والا, اس میں اور اس نظام میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑا فرق یہ کہ وہ جو تھیں مشرف صاحب کے ٹائم پہ وہ تھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ دیز آر دا لوکل گورنمنٹ. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ لوکل گورنمنٹس. پچھلے ٹینیور میں بھی یہی پرابلمز ہوا کرتے تھے, حالانکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کراچی اور حیدرآباد ڈی سی اوز اور یہ سارے, نہیں ابھی جو پچھلا دور ابھی گزرا جس میں وسیم اختر صاحب میئر تھے, کہ 2 میئرز کے علاوہ باقی تمام میئرز اینڈ چیئرمین جو تھے پیپلز پارٹی کے تھے پورے سندھ میں. تو آپ ان کو یہی, اور ہمارے جو خود کے الیکٹڈ چیئرمینس تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ تھے, ان کو بھی اختیارات کا مسئلہ ہوتا تھا. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے جو مشرف صاحب کے زمانے میں تھے, جو مصطفیٰ کمال کے پاس تھے, جو ناصر شاہ صاحب کے پاس تھے. اب وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور یہ لوکل گورنمنٹ, اس میں سارے اختیارات پریزیڈنٹس کے بعد جو ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ ناظموں کے پاس ہوتے تھے. لوگوں نے منسٹروں سے استعفیٰ دے کے ضلع ناظم بنے تھے, اور یہ لوکل گورنمنٹ سے. تو اس میں آپ کا جو ڈومین ہے لوکل گورنمنٹ کا, جس میں آپ کا پبلک ہیلتھ ہے, جس میں آپ کا نالی ہے, صفائی ہے, اسی پہ آپ کو رکھا جا رہا ہے. لیکن ہم نے پھر اس بار میئر کو ہر اس بورڈ میں ڈائریکٹر اینڈ ڈپٹی ڈائریکٹر رکھے ہیں, جیسے واٹر بورڈ ہے, جیسے کے ایم سیز ہیں, جیسے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. تو اس بار جو پچھلے ٹینور میں اختیارات کم تھے, اس میں اور بڑھائے گئے, مزید اسٹرینتھن کیا گیا. یو آر سو شور کہ آپ ہی کی جماعت کا میئر بننے والا ہے. میں دعا بھی کر رہا ہوں اور میں شور بھی. یہ بتائیں کہ ایل سی اے جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان. پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا جب وزیر اعظم کراچی آئے ہوئے تھے کہ یہاں بھی شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. سو یہ جو کولیبریشن ہے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کچھ ہم حالات میں بہتری دیکھیں گے کراچی کے؟ انشاءاللہ جی, کراچی آپ بہت پہلے سے تو بہت زیادہ بہتر ہے اور مزید ہوگا, اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ وہی جو کراچی ہم بچپن میں دیکھتے تھے ویسا واپس کراچی کو دوبارہ کیا جائے. 90s کا تو نہیں تھا آپ کا بچپن؟ میرا تھوڑا 90 سے تھوڑا سا پہلے تھا. 90s کا آپ کا ہوگا, پھر پرابلم ہو سکتی. تو بہرحال اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ کافی لوگوں کو کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی کہ بیسکلی لوکل گورنمنٹس کا کام کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ابھی حافظ نعیم صاحب کافی شکوے شکایت کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے بندے, وہ جس طرح سے کہا تھا سعید صاحب نے اور مرتضیٰ صاحب نے کہ بندے تو پورے کر لیں, پہلے آپ پھر دیکھ لیجئے گا. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک تھریٹننگ ٹون میں لیا کہ یار یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ تو مجھے بھی اٹھا لیں. تو ایسا کوئی چکر تو نہیں ہوگا ویسے؟ بالکل نہیں جی. دیکھیں, اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لارجسٹ سنگولر پارٹی پیپلز پارٹی نمبر گیم میں جو آپ نے, پھر ان کو ساتھ پی ٹی آئی نے ان سے کولیشن کر لی, دوسری آزاد ایک دو ان کے ساتھ کولیشن کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ ریزرو سیٹ کا کوٹا ابھی چل رہا ہے کہ جو نمبرز ہیں اس پہ ریزرو سب کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی نمبر گیم پورا ہو. اس کے بعد آپ ملک کا صورتحال دیکھ رہے ہیں, لوگ جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس سے وہ ریزائنز دیتے جا رہے ہیں. مے بی
موسٹ آف دا ممبرز آف دا کونسل وہ نہ رہے اپنی پارٹی کے ساتھ. تو ہم چاہ رہے ہیں جب لیٹ دا الیکشن کم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہوں گے اور ہم میئر کراچی کا لیٹس سی واٹ ہیپنس. جو بھی ہو عوام کی بہتری کے لیے، اور obviously اس میں اگر کسی دوسری جماعت کا بھی میئر آ جاتا ہے، لیٹس سے کہ حافظ صاحب آ جاتے ہیں، جو بھی آئے ہم اس کو سپورٹ کریں، لیکن ان کو پھر یہ ہے کہ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سید کمیل حیدر شاہ صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ. آج آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے جائیں، وہ یہ کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 5 جون تک کے لیے توسیع کر دی ہے. سماعت بھی 5 جون تک ملتوی. تو فاروق اعجاز سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. فاروق بتائیے گا. جی بالکل، اسد عمر کے خلاف تھانہ ترنول میں مقدمہ درج تھا، اور اس مقدمے کے کیس میں جو ہے آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اسد عمر، اور عدالت نے جو ہے وہ استفسار کیا کہ آپ کے وکیل کہاں ہیں، جس پر اسد عمر نے بتایا کہ ان کے وکیل بابر اوان بیرون ملک ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ کیس کی جو ہے وہ اگلی تاریخ دے دی جائے، جس پر عدالت نے 5 جون تک جو ہے وہ عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے، اور اب کیس کی مزید سماعت 5 جون کو ہوگی. جی ٹھیک ہے فاروق، تھینک یو سو مچ. ہاں جی، اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز کا دن منایا جا رہا ہے. تو عالمی امن کے لیے کوشاں اقوام متحدہ کے امن دستوں کے 75 سال مکمل ہو گئے ہیں. پاکستانی امن دستے نہایت مہارت اور لگن سے یو این کی امن فورسز کے مشن کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو امن مشنز کے دوران اب تک 27 افسران سمیت 171 پاکستانی فوجیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے اعتراف میں انہیں اقوام متحدہ کے خصوصی اعزاز سے نوازا کیا. تو یعنی کہ جو امن کی بحالی ہے عالمی سطح پر پاکستانی پیس کیپرز نے کلیدی کردار ادا کیا، جو بھرپور انداز میں جاری رہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ عالمی امن کے لیے پاکستان ہمیشہ سے کوشاں رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے اس میں بڑا اہم کردار ہے. امن دستوں نے عالمی امن و سلامتی کے لیے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بچایا، اور یہ دن اقوام متحدہ کی امن برقرار رکھنے کی کاوشوں کے سلسلے میں ایک اہم ثبوت ہے. اور پاکستانی بلیو ہیلمٹ نے دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں میں بہادری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے، اور اب بھی مختلف ملکوں میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو جناب یہ معاملات چلیں جی، اب ذرا آپ کو بتائیں، آپ کی بلکہ ملاقات کرائیں گے ایک خطاط سے جن کا نام ہے نعیم یاد، اور انہوں نے صرف 75 دنوں میں مشکل ترین رسم الخط خط ثلث سے قرآن پاک کا نسخہ لکھا ہے. صرف 75 ڈیز میں 75 دنوں میں. اور خط ثلث تمام اسلامی خطوط میں خوبصورت ترین خط سمجھا جاتا ہے. یہ مشکل ترین خط ہے، اور جو شخص اس خط پر عبور حاصل کر لے وہ باقی خطوط کو بھی بآسانی لکھ سکتا ہے. گویا ایسا شخص 1/3 خطاطی پر حاوی ہو جاتا ہے. اچھا، نعیم صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ اس رسم الخط میں پہلی مرتبہ مکمل قرآن پاک لکھا گیا. یہ رسم الخط صرف مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر استعمال کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ خطاط نعیم یاد صاحب اس وقت موجود ہیں، جو کیا انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیسے یہ سٹارٹ کیا آپ نے. ہم جو سمجھ آئی ہمیں کہ بڑا مشکل ہے، اور 75 ڈیز میں. ذرا بتائیے اپنی جرنی اس حوالے سے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خطاطی کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، اور میں نے کیونکہ یہ کسی سے سیکھا نہیں تھا، تو گھر میں ہی جو فارغ وقت ملتا میں اس کی پریکٹس کرتا رہتا تھا. تو 2 سال قبل میں نے نور القلم کے عنوان سے خطاطی کے 2 البم جو تھے وہ تیار کیے، جن میں تقریباً 300 کے قریب خطاطی کے نمونہ جات کو میں نے دیکھ کر پریکٹس کی. اس دوران مجھے پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن کریم کو میں کسی ایسے رسم الخط کے اندر تحریر کروں جس کے اندر عالم اسلام میں کبھی کام نہ ہوا ہو. تو پھر میں نے خط ثلث کے اندر اس کو آغاز کیا، اور بفضل خدا پہلا قرآن کریم کا یہ نسخہ جو تھا وہ صرف 75 دنوں میں 10 محرم الحرام، یعنی جس دن مکمل ہوا اس دن 10 محرم تھی، اور یہ پہلا نسخہ جو تھا میں نے مکمل کیا. اور اب تک الحمدللہ میں 4 مختلف رسم الخطوط میں 4 کلمی نسخے صرف 220 دنوں میں مکمل کر چکا ہوں، جس میں دوسرا نسخہ خط دیوانی میں ہے جو کہ عالم اسلام کا دوسرا قرآن پاک ہے. لبنان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے پہلا نسخہ لکھا تھا، اور دوسرا واحد بندہ میں ہوں پاکستان سے جس نے خط دیوانی کے اندر دوسرا قرآن پاک لکھا.
اس کے بعد تیسرا نسخہ میں نے خط نسخ کے اندر 50 دنوں میں مکمل کیا، اور چوتھا نسخہ ابھی حال ہی میں نے خط نستعلیق جسے خط فارسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں نے چوتھا قلمی نسخہ جو ہے 45 دن میں مکمل کیا۔ زبردست، 45 دن۔ تو اب یہ بتائیں، آئی تھنک یہ تو انٹرنیشنل ریکگنیشن اس کی ہونی چاہیے، کچھ ارادے ہیں آپ کے اس کو مزید پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بھی انٹروڈیوس کرانے کے؟ جی میں اسی لیے ہی یہ کوشش میں تھا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنے اس کام کو جو ہے عرب ممالک میں خاص طور تک پہنچا سکوں۔ اس کے لیے میں نے پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، ایون دین میں نے صدر پاکستان کو خط بھی لکھا کہ میرا جو قرآن پاک کا خاص طور پہ خط نستعلیق کے اندر قرآن پاک ہے اس کو ایوان صدر میں رکھا جائے، تاکہ یہ پاکستان کا قومی خط ہے اور اس کی یہ ہمارے قومی یعنی کہ ایک ثقافت کی بھی علامت بنتی ہے، تو اس کے اندر یہاں پہ جتنے بھی باہر کے لوگ جب یہاں پہ آئیں تو وہ اس چیز کو دیکھ سکیں۔ تو ابھی تک تاحال مجھے وہاں سے کہیں سے رسپانس نہیں آیا، اور اس لیے کوشش پہ لگا ہوں اپنی طرف سے۔ اپروچ کی ظاہر پاکستان کے تھرو، یا آپ کا کوئی ایسا لنک ہے یہاں پہ آپ نے کسی سے اپروچ کیا، کوئی آپ کا لنک بنا؟ نہیں، میرا کوئی لنک نہیں تھا، میں تو بس اپنی جہاں سے میں نے کوشش کی ہے، مطلب کہ ان کو خط لکھا ہے اور خط کے ذریعے ان کے اندر مختلف قرآن پاک کے جو ہے ان کی تصاویر بھی بھیجی ہیں، ڈیٹیلز بھی دی ہیں، لیکن ایرانی قونصل خانے کو بھی میں نے خط لکھا ہے، سعودی قونصل خانے کو بھی خط لکھا ہے، لیکن ابھی کسی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اور اس کے لیے میں نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کو بھی خط لکھا تھا، جنہوں نے مجھے وہاں پہ بلوایا اور میرے کام کو دیکھا، اور انہیں مجھے یقین دہانی کرائی تھی سال پہلے کہ ہم آپ کے کام کو انشاءاللہ سرکاری سطح پہ سامنے لائیں گے، لیکن مجھے جو ہے وہ بس ایک فارمیلٹی کہہ لیں کہ پوری کرنے کے لیے بس وہ واپس بھیج دیا گیا، اور تاحال مجھے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا۔ چلے نہیں، تو بس اپنی سی کوشش میں لگے ہیں سر۔ انشاءاللہ نہیں، ہماری بھی کوشش ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بڑا مبارک کام آپ کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اس پلیٹ فارم سے آپ اپنی کہتے ہیں نا کام کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نہیں، یہاں سے بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کی بات سن کے، آپ کو دیکھ کے اور آپ کا ہنر دیکھ کے لوگ آپ کو اپروچ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو قدر کی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ اچھا جی، ابھی براہ راست یہ چلتے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت تقریب سے خطاب کریں۔ Major financial markets exhibit solid evidence that Islamic finance has already been mainstreamed parallel to the global financial system, and that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty and boosting the shared prosperity. Islamic finance is equity-based, asset-backed, ethical, sustainable, environmentally and socially responsible finance. Ladies and gentlemen, it promotes risk sharing, connects the financial sector with the real economy, and emphasizes financial inclusion, as Governor State Bank has alluded, and social welfare. The sustainable development of Islamic finance offers considerable benefits for economic growth. Islamic finance can significantly contribute to economic development given its direct linkage to physical assets and the real economy. I would throw a new idea on this, rather an important thought of mine. In my opinion, it deters the artificial leveraging of the financial facilities without having backed by the real assets, and ultimately leading to the market's crash and global financial crisis. You may recall Black Monday. You may recall 2007-8 economic crisis, because the leveraging is without the asset backing. The fundamental principle of the Islamic finance is it has to be backed by a real asset. Otherwise, so that means it deters for the borrower to speculate and to borrow without having a tangible backing, which is obviously the security for the lender. So I would say a few words about landscape of the global finance industry. Ladies and gentlemen, according to the Islamic Finance Development Report 2022,
There are 1,679 Islamic financial institutions, including 560 Islamic banks operating in 76 countries with a total asset size of 4 trillion and with year-on-year growth of 17%. Overall, Islamic Finance Development Indicators, IFDI, projects the global Islamic finance industry to grow to $5.9 trillion by 2026 from US $4 trillion in 2021, mainly driven by its biggest segments, Islamic banks and Sukuk. For the Islamic finance industry, Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa and Jordan seem to be on the top. We are thriving hard to significantly enhance Pakistan's share, and I'm confident that with the help of all of you and His Excellency and the professionals and the technical experts, we will be able to achieve this objective, inshallah. On the knowledge indicator, Indonesia and Malaysia rank first with its widespread efforts on both education and research. Saudi Arabia stands, according to my information, third, followed by Bahrain and Pakistan. In South Asia, 2 of the 10 microfinance banks are in Pakistan, alhamdulillah, which have started offering Islamic services. Few words about Islamic financial system in Pakistan as of now. Pakistan has a strategic plan in place to develop Islamic finance. This subject is very close to my heart. In the last tenure, I tried my best. If you recall, we introduced in the country a system, and a very high-powered committee in State Bank of Pakistan in 2013-2017, and it did give dividends. According to the data provided to me by Honorable Governor State Bank, almost 21% of the banking sector has already been converted into Islamic banking due to those efforts, and obviously they continue to be undertaken. Pakistan has a strategic plan in place to develop, as I said, Islamic finance. We have also developed a national financial inclusion strategy that encompasses many of the areas required to develop Islamic finance. Pakistan is one of the few countries with a well-developed regulatory framework for microfinance institutions. And I must compliment both regulators, the State Bank of Pakistan and the Security Exchange Commission of Pakistan are doing a wonderful job in this regard. Pakistan. चलें जी, तो यहाँ पर हमने लेना है ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. मतलब यहाँ पर तेल इंपोर्टेड, पेट्रोल इंपोर्टेड, गंदम इंपोर्टेड, हर चीज इंपोर्टेड. कोई एक चीज तो हो कि जिसको हम दरामद ना करते सही बात है. तो पाकिस्तान को एक जानिब तो डॉलर की शदीद किल्लत का सामने आपके सामने ये सारी सूरत हाल, लेकिन हमारे जो दरामदी यानी कि इम्पोर्ट बिल पे अखराजात कम होने का नाम नहीं ले रहे. और सिर्फ खुराक का दरामदी बिल जो है, इम्पोर्ट बिल जो है, वो $7 अरब से तजावुज कर गया है. $7 अरब से जी. इदारा शुमारियात ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 1838 अरब रुपए की खुराक बरामद की गई. जरा रिपोर्ट देख लेते हैं. चलें जी, ये मुल्क के हालात हैं, बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि इन हालात में बेहतरी आए. इसी के साथ प्रोग्राम में आपसे इजाजत. क्या कहेंगे इशफाक? अल्लाह हाफ़िज़.